अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शाम के धुंधले साए गहरे होते जाते थे। कच्चे सहन में लगे सुख चैन के पेड़ पर बैठी चिड़ियों ने भी अपने घोंसलों को लौटना शुरू कर दिया था। जब उसने नकाहत से आंखें खोलकर खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए इर्द गिर्द देखा, नज़र से कुछ ही फासले पर उसकी चारपाई के करीब उसकी 12 साला मासूम सी माहम गुमसुम बैठी थी, जबकि फर्श पर उसका 10 साला बेटा हमजा और 7 साला ताहा खाली प्लेट लिए हसरत से उसकी तरफ देख रहे थे। मासूम आंखों में भूख की तकलीफ के आसार वो बखूबी देख सकती थी। तभी उसने बमुश्किल से हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो तीनों बच्चे खुशी से लपक कर उसकी तरफ चले आए। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। वो झिलमिलाई आंखों से अपने मासूम बच्चों के सते चेहरे देख रही थी जब नन्हे हमजा ने बेबस होकर उसका कंधा झंझोड़ते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। माँ, मेरा पेट भी दुख रहा है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ कुछ तो खाना दो। मासूम ताहा के लहजे में छुपी फरमाइश ने जैसे उसका दिल जकड़ लिया तो उसे याद आया कि वो पिछले 2 दिन से चारपाई पर पड़ी होशो हवास से बेगाना थी और इन 2 दिनों में उसके मासूम बच्चों को रोटी का एक निवाला भी खाने को नहीं मिल सका। मारे बेबसी के उसकी आंखें दुख से भर आईं। किस कदर लाचारी के आलम में वो टूटी फूटी चारपाई पे लेटी अपने मासूम जिगर गोशों के उतरे हुए चेहरों को देख रही थी। इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर अपने लाडलों को सीने से ही लगा लेती। उन्हें बहलाने के लिए तसल्ली के 2 बोल ही ना सुना सकी। वो महज रो सकती थी और वो रो रही थी। वक्त कितनी तेज़ी से बदल गया था। आज से फक्त 13 साल पहले ज़िंदगी उस पर किस कदर मेहरबान थी। रंगीन तितलियों की मानिंद मोहब्बतों की फ़ज़ाओं में उड़ते हुए उसके पास किसी दर्द का एहसास तक न था। वालिदैन, रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, अहबाब, वो सब की चहेती थी। वो खूबसूरत गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी गजाल आंखें, शानों से ढलकते स्याह रेशमी बाल, सुर्खों सफ़ेद दमकती रंगत, मोतियों की मानिंद दमकते सफ़ेद दांत और इस पर उसकी शफाफ खनकती हंसी। वो वाकई इस काबिल थी कि उसे चाहा और सराहा जाता। हुस्न और अच्छी किस्मत के साथ साथ कुदरत ने उसे दौलत की फरावानी से भी खूब नवाजा था। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके पापा का शुमार शहर की रईस तरीन शख्सियात में होता था। रुपए पैसे की उसके करीब कोई वक़्त न थी। जिंदगी अगर इसी ढब से जारी रहती तो कितना अच्छा था कि अचानक उसकी जिंदगी में सरमद आकाश ने हलचल मचा दी। दुबले पतले मगर मजबूत जिस्म का मालिक सरमद, जो पेशे के लिहाज से महज एक टैक्सी ड्राइवर था, अपनी खूबसूरत गुलाबी आंखों में मचलते अजीब से हुस्न और भारी मूंछों तले दबे गुदास लबों पर जामिद खामोशी के कुफल लगाए कुछ ऐसा उतरा उसकी आंखों में कि वो सचमुच अंधी होकर रह गई। सरमद हर रोज़ ठीक 2:15 बजे उसे और उसकी 3 दोस्तों को कॉलेज से पिक करता और उसकी तीनों दोस्तें पिछली सीट पर, जबकि वो सबसे पहले आकर उसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती। उन दिनों उसे उस खूबरू से हीरो शख्स के मुकाबिल बैठना कितनी खुशी देता था, ये सिर्फ उसका दिल जानता था। हर रोज़ वो महज सरमद की एक सताइशी निगाह के लिए खूब सज संवर कर घर से निकलती थी, मगर वो ऐसा पत्थर दिल था कि भूल कर कभी भी किसी लड़की की तरफ गैर ज़रूरी निगाह नहीं उठाता था। फिर जिस रोज़ उसकी कोई दोस्त सरमद के पहलू में फ्रंट सीट पे बैठ जाती, ज़ारा का कॉलेज से घर तक का फासला अजाब हो जाता। बिन पानी मछली की मानिंद वो तड़प कर रह जाती और उसकी इस तड़प से यकीनन वो हरगिज़ बेखबर नहीं था। तभी तो अक्सर उसके तपे तपे चेहरे को देखकर एक मुबहम सी मुस्कुराहट सरमद की गुदास लबों पे बिखर कर रह जाती। रात भर सरमद के तस्वुरात ज़ारा के ख्वाबों में आकर उसे बेकरार रखते और ये बेकरारी उस वक्त अपने अंजाम को पहुंची जब अगले रोज़ कॉलेज से छुट्टी के बाद वो उसे कॉलेज गेट के करीब शीशम के दरख्त से टेक लगाए खड़ा अपना मुंतज़िर देखती। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे 3 रोज़ तक उन्हें कॉलेज से लेने के लिए नहीं आया और ये 3 रोज़ उसने कैसे रो रो कर गुजारे थे ये भी महज उसका दिल ही जानता था। चौथे रोज़ वो निढाल सा उन्हें कॉलेज से पिक करने आया। इस पर वो खफा हुए बगैर ना रह सकी। आप 3 रोज़ से क्यों नहीं आए? आपको इल्म है आपकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के बायस हमें कितनी तकलीफ हुई। इस वक्त उसका बस न चल रहा था कि वो सरमद का गिरेबान थाम लेती। सॉरी, मैं बीमार था और फिर मैंने आपके वालिद साहब को इसकी इत्तला कर दी थी।
ذرا کی ذرا زارا نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا اور جیسے بس اس ایک نظر کے سامنے ڈھہ گئی۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ وہ نگاہ بھر کر اس کا حسین روپ دیکھے، اسے سراہے، بے قرار رہے، اس کی قربت کے بہانے تلاشے، مگر ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ زارا کی محبت اب آہستہ آہستہ جنوں کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ ذرا سی بے رخی جتاتا تو گھر آ کر اپنے کمرے کی اکثر چیزیں توڑ پھوڑ دیتی، بعض اوقات تو خود کو ہی نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کرتی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی حد کیا ہے، مگر پھر بھی سرمد کی محبت کا طلسم روز بروز اسے مدہوش کر رہا تھا۔ اس روز بھی موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ نیلے آسمان پر چھائے کالے گھنگھور بادل اور مست ہوائیں ماحول کو عجب سا سرور بخش رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا اور سونے پہ سہاگا اس کی فرینڈز بھی آج چھٹی پر تھیں۔ تبھی کالج سے چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر آئی تو سامنے شیشم کے درخت سے سرمد کو ٹیک لگائے دیکھ کر بے اختیار اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ کپ کپاتی ٹانگوں سے مختصر سا فاصلہ بامشکل طے کر کے اس کے پاس آ پہنچی۔ آج زارا نے بہت خوبصورت اور جدید تراش خراش کا بلیک سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور اس کے برعکس سرمد جو زیادہ تر بلیک سوٹ میں ہی دکھائی دیتا تھا، آج خلاف معمول گرے کلر کے نفیس سے کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ نکھرے ہوئے خوبصورت چہرے پر تازہ شیو بڑی بھری لگ رہی تھی۔ موٹی موٹی گلابی آنکھوں کی سرخی میں آج بے نیازی کے تیور نہیں تھے۔ نیلے آکاش پر چھائے سیاہ گھن گھور بادل اور رم جھم برستی بارش کی ننھی ننھی سرد بوندیں من میں عجیب سے جذبات ابھار رہی تھی۔ اوپر سے سرمد کی قربت اور ان گلابی آنکھوں کی تپش نے آج اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچا کر رکھ دیا تھا۔ گھبرائی نگاہوں سے وہ ایک نظر گاڑی سے باہر چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مصروف لوگوں کو دیکھتی اور پھر فوراً توجہ اپنی گود میں دھرے خوبصورت ہاتھوں پہ مرکوز کر لیتی۔ گاڑی کا خاموش ماحول اور اس پر سرمد کی قربت نے اسے مدہوش سا کر دیا تھا، جب اچانک سرمد نے ایک نسبتاً سنسان سڑک پر گاڑی روک دی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے پر زارا نے گھبرائی نگاہوں سے سرمد کی طرف دیکھا، جو اس وقت پرشوق نگاہوں سے زارا ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تو واقعی اس کی جان پہ بن آئی۔ تبھی اس کے گداز لبوں نے بھی لاخر ہمت کر کے اس کی گھبرائی سی صورت کو ایک نظر دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، سنیے، میں کافی دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مگر کہہ نہیں پا رہا۔ اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجاتے ہوئے اس نے اپنی توجہ سامنے وسیع روڈ پہ مرکوز رکھی۔ تبھی گھبرائی سی زارا نے بمشکل اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں زارا۔ الفاظ کیا تھے! زارا کے لیے جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ کاجل سے پھیلی نگاہوں میں حد درجہ حیرانی آئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے زارا۔ والدین کی وفات کے بعد چچا چچی کے رحم و کرم پر پلا بڑھا ہوں، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہے۔ اب کوئی نہیں ہے جو میرے لیے سوچے۔ میں رات گئے تک گھر نہ لوٹوں تو میری راہ دیکھے، بھوکا سو جاؤں تو میری پرواہ کرے، جو میرے دکھ سکھ بانٹے، میں ہنسوں تو میرے ساتھ ہنسے، میں روؤں تو مجھے اپنی باہوں میں لے کر تسلی دے۔ آپ کو دیکھنے سے قبل میں بہت خشک مزاج تھا۔ حسین سے حسین تر لڑکی بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی محرومیوں سے کمپرومائز کر لیا تھا۔ خوش تھا میں اپنے حال میں، مگر آپ نے مجھے میری راہ سے بھٹکا دیا ہے زارا۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا قرار چھین لیا ہے آپ نے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ خود اپنے ہی دل سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ دوست احباب الگ میری حالت سے لطف اٹھانے لگے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ آپ یقیناً سوچ رہی ہوں گی میں عام سا مفلس سا شخص آپ کو کیا دے سکتا ہوں، ہے نا؟ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں، میں واقعی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ پورا سائز جنوں کی اچھی امیدیں بھی نہیں دلا سکتا۔ اب اس کا لہجہ بے حد بجھا ہوا تھا۔ تبھی زارا نے قدرے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں آپ جیسی پیاری لڑکی کو محل سا گھر، گاڑی، عمدہ لباس، قیمتی جیولری کچھ نہیں دے سکتا، مگر محبت دولت سے مشروط تو نہیں نا۔ زندگی میں یہ مصنوعی چیزیں ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی زارا۔ ایک اور چیز جو ایک عورت کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہوتی ہے، وہ جسے لکھنے والوں نے اپنے دیوانوں میں محبت لکھا ہے۔ میرا یقین کریں زارا، میں آپ کو بہت خوشیاں دوں گا، بہت پیار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ زارا اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ پلیز مجھے مایوس مت کرنا زارا، پلیز۔ مان بھرے لہجے میں اس نے پل بھر کے لیے بس اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جانتی تھی، زارا جانتی تھی محبت کانٹوں سے بھری راہ گزر ہے اور ایسی دلدل ہے جس پر پاؤں دھرنے کے بعد کوئی غرق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے معلوم تھا محبت کی جھولی میں آنسوؤں کی سوغات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس روز
اسے وہ باوجود اس کے فورس کرنے کے بھی کوئی جواب نہیں دے پائی تھی، مگر اس کے بعد گزرنے والے ایک ہفتے میں سرمد کی اداس نگاہوں میں مچلتے کرب اور چہرے کی اداسی نے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ وہ ہار گئی سرمد کے منہ زور جذبوں کے سامنے۔ تبھی ایک روز اس نے اپنی خودداری، اپنا اعلیٰ سٹیٹس، اپنی ہر خوشی، اپنے والدین کا اندھا اعتماد سب اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کتنے خوبصورت دن تھے جب کالج سے واپسی پر سرمد اسے کسی سستے سے آئس کریم کیفے میں بٹھا کر محبت سے آئس کریم، سموسے، دہی بڑے، برگر کھلاتا تھا۔ وہ جو نازوں میں پلی تھی، کروڑوں میں کھیلی تھی، اس وقت اپنی غریب محبت کا بھرم رکھتے ہوئے اس کی ہر خوشی میں خوش تھی۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ زارا تو سرمد کے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور پھر وہ بھی کہاں رہ سکتا تھا زارا کے بغیر۔ رات بھر تنہائی میں اپنی غربت اور بے بسی پر آنسو بہانے کے بعد صبح جب وہ اسے ملتا تو اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر زارا خود رو پڑتی۔ محبت کا یہ درد اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے گھر والوں سے سرمد کا ذکر کیا۔ اس کے والد جو اپنے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے کو زارا کے لیے پسند کر چکے تھے، سرمد کا ذکر سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے اور زارا کو بہت اچھے سے سرمد کی اصلیت بتا کر ایسی کسی بھی سوچ سے باز رہنے کی تنبیہ کر دی۔ زارا کے جذبے تو منہ زور تھے، وہ کیسے اپنے باپ کے سٹیٹس کے فرق کو سمجھ سکتی تھی۔ تبھی ایک رات اس نے بغاوت کا ارادہ کر لیا اور رات کی تاریکی میں ساری عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کر سرمد کے ہمراہ اپنے گھر کی اونچی دیواریں پھیلا گئی۔ حالات اسے محل نما گھر سے اٹھا کر ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے گھر میں لائے تھے۔ وہ گھبرائی تھی، مگر سرمد کی محبت نے اسے ڈگمگانے نہیں دیا۔ وہ زارا جس نے اپنے گھر میں کبھی اپنے لیے چائے کا ایک کپ بھی نہ بنایا تھا، آج سرمد کے ساتھ نکاح کے بعد پوری تندہی سے سارا دن گھر میں جھاڑو پونچھے کا کام کرتی، برتن مانجتی، سبزی خود بنا کر بڑے شوق سے سالن تیار کرتی، سرمد کے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھو کر تہہ کر کے رکھتی، اور کتنی عجیب بات تھی کہ اسے یہ سارے کام کر کے بہت خوشی ہوتی۔ شام میں جب سرمد گھر واپس آتا، اس پہ اپنی محبتیں نچھاور کرتا تو زارا کی دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ یوں لگتا جیسے وہ محبت لٹانے کو بے قرار ہو اور یہاں زارا اس کی محبت سمیٹنے کو بےتاب۔ محبت.com سے بھرے یہ خوبصورت دن اس وقت مزید رنگین ہو گئے جب قدرت انہیں شادی کے فقط 1 سال بعد ماہم کی صورت ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ مارے خوشی کے سرمد کے تو پاؤں زمین پہ ہی نہیں ٹکتے تھے۔ اپنی پھول سی بیٹی کو باہوں میں لے کر اس کا بس نہ چلتا ہواؤں میں اڑنے لگے، اور زارا تو وہ تھی جس کا وہ شروع سے ہی دیوانہ تھا، اب تو جیسے بالکل ہی اس کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ بے تحاشا پیار دینے کا وعدہ جو اس نے کیا تھا ابھی تک اسے بخوبی نبھا رہا تھا۔ ماہم کی پیدائش کے بعد زارا کی خواہش پر ہی سرمد اسے اس کے والدین کے پاس لے کے گیا، مگر والدین نے اسے اپنانے سے انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایسی بیٹی کو آگ کر چکے ہیں، ان کا زارا سے زندگی اور موت کا ہر تعلق ختم ہے۔ زارا بہت روئی، مگر اس موقع پہ بھی سرمد کی محبت نے اسے سمیٹ لیا۔ سرمد جب بھی زارا کو روتا ہوا یا اداس پاتا، اپنے کشادہ سینے پہ اس کا سر رکھ کر اسے تسلیاں دیتا، اسے محبت دیتا، اور وہ ڈر جاتی۔ پلیز سرمد، مت کیا کرو اتنا پیار، نہ جانے کیوں تمہارے پیار کی یہ شدت میرا دل جکڑ لیتی ہے۔ اور اس کے اس تفکر پر ہمیشہ سرمد دھیمے سے مسکرا کر اس کے گال پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہتا، چل پگلی، مجھے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ کر تمہارا ہی رہنا ہے، صبح و شام صرف تمہیں ہی پیار کرنا ہے، پھر کیوں ڈرتی ہو تم؟ کتنا غلط کہا اس نے۔ وہ جو زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کے وعدے کیا کرتا تھا، چند موسم بھی ساتھ نہ گزار سکا۔ مارے نکاحت کے زارا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آخری سٹیج پر آیا سرطان اسے کھانس کر بے حال ہونے پہ مجبور کر رہا تھا۔ پیٹ پکڑ کر خون کی بوٹیاں اگلتی ہوئی وہ بے انتہا بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کے قریب بیٹھی ننھی سی ماہم رو پڑی، ممی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پلیز ڈاکٹر انکل کے پاس چلے نا، وہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ معصوم سی آنکھیں اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس نے دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کیا۔ ممی، میں کل نکڑ والے انکل کے پاس گئی تھی، میں نے ان سے کہا کہ میری ممی بیمار ہے، مجھے کوئی دوا دے دیں۔ ممی، مگر انکل نے مجھے دکان سے باہر نکال دیا، انہوں نے کہا جب تک تمہاری امی میری بات نہیں مانتی میں تمہاری امی کا علاج نہیں کروں گا۔ امی، آپ پلیز ان کی بات مان لینا پلیز۔ اسے خاموشی سے منہ صاف کرتے ہوئے دیکھ کر معصوم سی ماہم نے پھر اس کے ہاتھ تھامے، مگر وہ اب بھی بالکل خاموش تھی۔ تبھی اس کا 10 سالہ حمزہ پھر سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماں، میں نے کل ڈاکٹر انکل کو کہا ہے کہ وہ آپ کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، میں بڑا ہو کر ان کے سارے پیسے اتار دوں گا، مگر انہوں نے کہا تمہاری اماں آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔
क्या आप वाकई कभी ठीक नहीं होंगी माँ? मासूम से लहजे में इस कदर दर्द था कि ज़ारा तड़प कर रह गई। डिबडिबाई निगाहों से उसने अपने लाडले जिगर गोश्ते की तरफ देखते हुए फौरन हमजा को अपने सीने में छुपा लिया। माँ आप जल्दी अच्छी हो जाएं, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज़ हमें कहीं से खाना ला दें। अब के बाएं जानिब बैठे मासूम ताहा ने अपना दुख माँ के सपुर्द किया। तभी उसका दिल जैसे कट कर रह गया। अपने मासूम बच्चों को बाहों में छुपाए वो ऊपर नीले आसमां की तरफ निगाहें करके सिसक पड़ी। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इन्हें रोटी का एक निवाला भी नहीं खिला सकी। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मुझे हिम्मत दे कि मैं उठकर अपने बच्चों के लिए कुछ ला सकूं। जिंदगी ने किस कदर बेबसी की जंजीरों में जकड़ कर रख दिया उसे। बेख्तियार उसकी आंखें फिर से सरमद को याद करके झिलमिला गईं। उसे याद था जब उसने नन्हे हमजा को जन्म दिया था तो सरमद किस कदर खुश हुआ था। हमजा की पैदाइश पर फख्र से सीना फुलाए उससे कहा था, ज़ारा आज तक मैं तन्हा था, अपनी कम नसीबी पर अपनी तन्हाई पे खुदा से शिकवा करता था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। यार आज खुदा ने मेरा दामन खुशियों से भर दिया। मेरा बेटा मेरा शेर आ गया दुनिया में मेरी पहचान बनाने को। और तुम देखना ज़ारा, मैं अपने बेटे को इतना अच्छा मुस्तकबिल दूंगा कि दुनिया मेरे बेटे के नसीब पे रश करेगी। इसके लिए अगर मुझे रात गे तक भी काम करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। देखना तुम। सितारा सी लो देती उसकी गुलाबी निगाहों में कितनी चमक थी, कैसे कैसे अज़ाइम छलक रहे थे उन निगाहों में, मगर सारे अज़ाइम मिट्टी में मिल गए थे। रोशन गुलाबी निगाहों की जोत बुझ चुकी थी। वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाने का वादा करने वाला, वो उस पर अपने प्यार की बरसात करने वाला, बीच राह में उसे अकेला छोड़ गया था। ज़ारा की निगाहों में सरमद का खून में लथपथ चेहरा आ गया। उस लम्हे वो जैसे कट कर रह गई। ठठरते मौसम की वो उदास सी सुबह उसे कभी नहीं भूली थी, जब हर रोज़ के मामूल की मानिंद वो सुबह सुबह बेदार होकर सहन में बने ईंटों के चूल्हे के पास उसकी तरफ चला आया। उफ कितनी सर्दी है आज, और तुमने कोई गर्म शॉल भी नहीं ली, मरने का इरादा है क्या? चूल्हे के पास हाथ तापते हुए उसने कहा तो बेख्तियार ज़ारा हंस पड़ी। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा कि मेरे मरने के बाद कोई और नई नवेली दुल्हन मिल जाएगी। उसके सादा से लहजे पर कुछ देर वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उठकर कमरे की तरफ चला गया, जिस पर वो भी हंसते हुए उसके पीछे ही चली आई। क्या हुआ, सीधी जाकर दिल पे लगी है क्या? हाँ, और आइंदा ऐसी बात मत करना ज़ारा, मेरी दुनिया तुमसे और मेरे इन मासूम बच्चों से कायम है। मैं एमए पास होकर भी टैक्सी चलाता हूँ, कोई गम नहीं मेरे पास, कोई रिश्ता, कोई महल, कोई ख़जाना नहीं। आई डोंट केयर, मगर मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं खोना चाहता ज़ारा। ज़िंदगी ने जो महरूमियाँ मेरी झोली में डाली हैं, वो दर्द अपने मासूम बच्चों की आंखों में पलते हुए नहीं देख सकता। तुम देखना, बहुत जल्द ही टूटा फूटा छोटा सा घर बेचकर तुम्हें किसी अच्छे से एरिया में अच्छा सा घर लेकर दूंगा, जहाँ रहकर हमारे बच्चे अच्छी तरबियत पाएंगे, माहौल भी अच्छा होगा। मेरा वादा है तुमसे, सब कुछ हासिल करूँगा ज़ारा, बस तुम हमेशा यूं ही मेरे साथ रहना। पल दो पल में ही न जाने उसे क्या हुआ था कि उसकी पलकें भीग गईं। हाथ बढ़ाकर उसने ज़ारा को अपने करीब किया और उसके सर पर अपना चेहरा रखकर रो पड़ा। सरमद, सरमद क्या हुआ आपको, बताए ना। वो जो पहले सिर्फ प्यार और शरारतें ही करता था, आज उसका ये अजीब सा अंदाज ज़ारा को परेशान कर गया। तभी वो आंखें पोंछकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, एम ही तुम्हें प्यार आया तो झूठ मूठ आंसू बहा लिए। खैर छोड़ो, जल्दी से रोटी बनाओ, फिर मुझे बच्चों को स्कूल छोड़कर भी आना है। पल में वो खुद को संभाल चुका था और ज़िंदगी की गाड़ी अगर यूं ही हंसते रोते उसकी रफाकतों में रवां दवां रहती तो यकीनन वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। हर रोज़ की मानिंद उस रोज़ भी सरमद बच्चों को लेकर हंसते मुस्कुराते उसे खूब तंग करते जल्द घर लौटने के वादे के साथ घर से रवाना हुआ था, मगर दोपहर से असर ढली, असर से मगरिब हो गई, वो लौटकर घर वापस नहीं आया। बच्चे स्कूल से खुद ही पैदल चले आए थे, इसलिए वो परेशान थी उसकी लापरवाही पर। उससे खूब झगड़ा करने का कसद किए बैठी थी जब अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाले ने उसके महबूब के ज़बरदस्त रोड एक्सीडेंट की इतला दी। शदीद सर्द मौसम में चादर से बेनियाज जब वो नन्हे से हमजा को गोद में उठाकर मासूम माहम को अकेला घर पर छोड़ते हुए पैदल भागकर हॉस्पिटल पहुंची थी, उसे मालूम हो गया था कि जिगर का पाश पाश होना किसे कहते हैं। हॉस्पिटल के सर्द फर्श पे कपकपाती टांगों से बमुश्किल अपना बोझ सहारे वो पागलों की तरह रोते हुए सरमद को तलाश कर रही थी, जो एक कोने में खामोश पड़ा उसे दिखाई दिया। वो खूबरू तीखे नकूश वाला उसका रोमांटिक सा शहजादा कि जिसके लब कभी हंसना ही नहीं भूले, आज वही आंखों में आंसू भरे इंतहाई बेबसी से उसकी तरफ देख रहा था। खूबसूरत चेहरा और कपड़े खून में लथपथ थे। जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी वो गाड़ी किसी रईसज़ादे की थी, जिसमें हज़ारों लाखों के हिसाब से रुपए का
بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی شراب کے نشے میں مست تھا اور اسی مستی اور لاپرواہی میں غریب ٹیکسی ڈرائیور کو کچل کر زندگی اور موت کے مابین لٹکتی اذیت کے سپرد کر ڈالا تھا۔ کہیں محض دکھاوے کے لیے لاکھوں لٹائے جا رہے ہیں اور کہیں زندگی جیسی نعمت کو بچانے کے لیے بھی چند ہزار دستیاب نہیں تھے۔ بے بسی اور بے حسی کی انتہا تھی اور اس پر انسانیت کے مسیحاؤں کا حوصلہ شکن رویہ۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ساکت کھڑی خون میں لت پت سرمد کو دیکھ رہی تھی۔ زارا بہت روئی۔ اس روز ایک ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس نے خدا اور رسول کا واسطہ دیکھ کر ان سے سرمد کی زندگی بچانے کی بھیک مانگی تھی، مگر اسے یہ بھیک نہیں ملی۔ کسی نے اس کے آنسوں کا کرب جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ڈاکٹرز نے اسے ایک کثیر رقم کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، جو جمع کروانے کے بعد ہی سرمد کا ایمرجنسی میں آپریشن کیا جانا تھا، اور اتنی رقم کا بندوبست کرنا اس اکیلی جان کے لیے کہاں ممکن تھا۔ اس کے واحد سہارے اس کے محبوب شوہر کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی خواہش اس نے دیکھی تھی۔ انسانیت کے مسیحاؤں کی بے حسی بھی اس نے دیکھ لی تھی۔ تبھی ہاتھ میں پہنی سرمد کی دی ہوئی رنگ اور گلے میں پہنی ہوئی سونے کی چین اس نے ایک ڈاکٹر کے قدموں میں گرا دی تھی، مگر وقت گزر چکا تھا۔ زخموں سے بے حال تڑپتے سرمد کی آواز مسیحاؤں نے تو نہ سنی تھی، مگر قدرت کی طرف سے سرمد کو مزید سانسیں نہ مل سکی، اور زارا کے پاس تو واحد جمع پونجی لٹا کر اب اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ سرمد کے کفن دفن کا ہی بندوبست کر لیتی۔ نگاہوں کے سامنے وہ ریشمی بالوں اور ستارے سی آنکھوں والا شہزادہ خاموش لیٹا اپنی نیند سو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ساتھ نبھانے کے وعدے کرتا تھا آج اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ معصوم ماہم اپنے باپ کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہی تھی، اس کے گالوں کو چومتے ہوئے سسکیاں بھر رہی تھی۔ زارا کی گود میں 4 سالہ حمزہ اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی چلا رہا تھا۔ زارا تو سرمد کو ابھی ایک اور ننھی جان کی آمد کے بارے میں بتا ہی نہیں پائی تھی، جس کا اپنی کوکھ میں پلنے کا احساس اسے آج ہی ہوا تھا۔ ارد گرد کوٹھیوں میں بسنے والے بڑے لوگوں نے بمشکل اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات گئے تک سرمد کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اسے سپرد خاک کر دیا گیا، مگر پھر چند دن گزرنے کے بعد وہ جیسے اس کے گھر جھانکنا بھول گئے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ ایک معمولی سے ٹیکسی ڈرائیور کی موت پر اظہار افسوس کرتے یا اس کے مصائب کے بابت اس کی بیوہ سے دریافت کرتے۔ دن ہفتے میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں بدل گئے۔ سرمد کے بعد گزرنے والے 8 سالوں میں ایک دن بھی اس کی آنکھیں آنسو لٹانا نہیں بھولی تھی۔ وہ جس نے کبھی دہلیز سے گلی میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، اب اپنے جگر گوشوں کی زندگی کے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج رہی تھی۔ اس کی ماں پورے 12 سال کی ہو گئی تھی اور اب گھر کا زیادہ تر کام اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ماں کی غیر موجودگی میں خود ہی سر انجام دینے لگی تھی۔ اس سے چھوٹا حمزہ جو محض 10 سال کا تھا، محلے کے بچوں کو کندھے پر بیگ لٹکائے اسکول جاتے دیکھ کر روز حسرت کا شکار ہوتا اور رو رو کر ماں سے اسکول جانے کی ضد کرتا، مگر وہ ہر روز اسے اگلے دن پر ٹال دیتی۔ مگر اب وہ حالات بھی نہ رہے تھے۔ آج سے 7 سال پہلے ہاسپٹل میں اس نے سرمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا، سرمد میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی، میں آپ کو اپنی سانسیں دان کر دوں گی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ زارا نے کہا تھا کہ وہ سرمد کو مرنے نہیں دے گی، مگر کیسی عجیب بات تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو مرنے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ جسم کی ایک ایک رگ میں پھیلتا سرطان اسے گزرتے ہر لمحے کے ساتھ زندگی سے دور کر رہا تھا۔ ماں ہمیں کھانا کب ملے گا؟ ننھے سے معصوم توحا کے سوال پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ کس قدر بے بسی تھی آج اس کے بچے، بھوک سے تڑپ رہے تھے اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چارپائی سے اٹھ کر ان کے لیے ایک روٹی لا سکتی۔ ارد گرد تعمیر بڑی کوٹھیوں والوں کے دل پتھر کے تھے، تبھی انہوں نے کبھی اس کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پچھلے 3 روز سے وہ شدید بخار میں جل رہی تھی۔ شدید کمزوری کے باعث اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھی کھلنے سے معذوری ظاہر کر رہے تھے۔ گرم گرم آنسو اپنے حال پر پلکوں سے لڑک کر گالوں پہ پھیلتے ہوئے ہونٹوں کو تر کر رہے تھے۔ خدا کی اتنی بڑی کائنات میں کوئی نہیں تھا جو اس پہ رحم کھا کر اسے سہارا دیتا، اس کے یتیم بچوں کو روزانہ 2 وقت تک کھانا ہی فراہم کر دیتا، اور اس کے والدین جن کے پل پل سے زارا ہوش و حواس میں رہنے تک باخبر رہتی تھی، جن کے بارے میں اسے علم تھا کہ پچھلے 5 سال سے یورپ میں مقیم ہیں، انہوں نے پلٹ کر کبھی غریب بیٹی کا حال بھی نہ جانا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ محبت، اور محبت کی شادی۔ کیا اس قصور کی اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے؟ صرف محبت کی یہ سزا؟ ایک آدم ذات سے محبت، ایک غریب انسان سے محبت، اور محبت کے اس جرم کی پاداش میں زندگی کا ہر سکھ اس سے چھن کر رہ گیا تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ بے یار و مددگار بے ہوش پڑی تھی اور تینوں بچے اس کے سرہانے بیٹھے ماں کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آج شاید قدرت کو ان معصوم جانوں پہ رحم آ گیا تھا۔ زارا نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی
آپ کو پتہ ہے ماں، ہمارے وہ جو سامنے گھر ہے نا عامر کا، وہ جو بہت بڑی سی کوٹھی ہے، کل اس کے ابو گاڑی بھر کر سودا لائے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے ماما۔ ہمارے لیے بھی کچھ لے آئے نا، ہمارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں ماما، کھانا کہاں سے آئے گا؟ میرے کپڑے دیکھے کتنے پرانے ہو گئے ہیں، میرے تو جوتے بھی پھٹ گئے ہیں ماما، مجھے نیا جوتا لے دینا۔ معصوم حمزہ اس سے فرمائشیں کر رہا تھا، اور حساسی ماہم نے ماں کو آنسو پوچھتے دیکھ کر اپنی بھوک کی شدت کو بھی پسے پش ڈال کر بھائیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ حمزہ، طٰہٰ، کیا تم نہیں دیکھ رہے امی کتنی بیمار ہیں؟ تم اللہ میاں سے دعا کرو کہ وہ جلدی سے ہماری امی کو اچھا کر دیں، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ میاں بچوں کی دعائیں کبھی نہیں ٹالتے۔ کہنے کو وہ 12 سال کی تھی، مگر زندگی کی تلخیوں نے اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے ماہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ میاں ہماری امی کو جلدی سے ٹھیک کر دو، آپ کو پتہ ہے نا ہماری امی کے علاوہ تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، پاپا بھی نہیں ہے، ہم نے 3 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں، ہمیں بہت بھوک لگی ہے اللہ میاں۔ سارے بچے خوش ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں اللہ میاں، کچھ بھی نہیں، صرف امی ہیں، انہیں جلدی سے اچھا کر دو، آپ تو انہیں اچھا کر سکتے ہو۔ ماما، جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گی نا، گوشت لے کر آنا، میرا بوٹی کھانے کو بہت دل کرتا ہے، ماما لا کر دو گی نا؟ اپنے بچوں کی معصوم سی فرمائش پر زہرا کو ایک زور کا جھٹکا لگا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بے حسی سے بھرے اس روشنیوں کے شہر میں بسنے والے پتھر دل انسانوں پر اسے ٹوٹ کے رونا آ رہا تھا۔ سارا جسم گویا آگ میں جل رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ نہیں نہیں، میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، میں انہیں ایک رات نہیں بھوکا سونے دوں گی۔ بری طرح چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر تڑپتے ہوئے اس نے سوچا، وہ یہ تو بھول ہی چکی تھی کہ پچھلے 3-4 روز سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اس وقت سوال اس کا نہیں، اس کے بچوں کی بھوک کا تھا۔ ممی پلیز لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ممی، میں ڈاکٹر انکل کو بلاتی ہوں۔ اسے شکستہ انداز میں بری طرح کھانستے دیکھ کر ماہم رو پڑی، مگر اس نے پھر سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مما کو کچھ نہیں ہوگا بیٹے، آپ بھائیوں کا خیال رکھنا، مما ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ اس نے آنسو بھری نگاہ اٹھا کر ماہم کے من موہنے چہرے کو دیکھا اور تینوں بچوں کو پیار کر کے گھر سے نکل آئے۔ کراچی کے حالات ان دنوں پھر سے بہت خراب تھے۔ انسان دشمن بے ضمیر حیوانوں نے سارے شہر میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ سڑک پر اکا دکا چلتے پھرتے لوگ دکھائی دے رہے تھے، مگر اسے آج کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ زہرا کی کپ کپاتی ٹانگیں اس کے نحیف و لاغر وجود کا بوجھ سہارنے سے بھی قاصر تھی۔ قدرت آج اس کی ممتا کا امتحان لے رہی تھی اور اسے ہر حال میں اس امتحان میں سرخرو ہونا تھا۔ کرب و ذلت کے احساس سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ماں ماں، ہمیں کب کھانا ملے گا؟ طٰہٰ کی صدا پر اس نے سسکی بھری، تبھی حمزہ کی پکار سماعتوں سے ٹکرائی۔ اللہ میاں ہماری امی کو جلدی سے اچھا کر دو، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس امی کے علاوہ کوئی نہیں۔ نہیں نہیں، میں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ مجھے میرے بچوں کے حصے کا رزق عطا فرما۔ معصوم صداؤں سے گھبرا کر دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سسکی، تبھی اس کے شکستہ قدموں میں مزید تیزی آ گئی اور اگلے چند ہی منٹوں میں شہر سے دور چوراہے پہ کھڑے بھکاریوں کی تعداد میں ایک اور بھکارن کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے جا بابا، صرف 1 روپے کا سوال ہے بابا۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ زہرا کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جاتی۔ آج اسے ممتا کا امتحان پاس کرنا تھا۔ اپنے بچوں کے بھوکے پیٹ بھرنے کے لیے اس نے نکڑ والے بد کردار ڈاکٹر کی گھٹیا دعوت قبول کرنے کی بجائے بھیک کی ذلت کو قبول کر لیا تھا۔ شام کے دھندل کے رات کی تاریکی میں ڈھلنے لگے تھے۔ تیز بخار میں جلتے وجود اور سلگتی آنکھوں کے ساتھ چوراہے پر ایک طرف کھڑی وہ بڑی کربناک صدائیں دے رہی تھی۔ تبھی اس کی پھٹی پرانی جھولی میں اگلے 20-25 منٹ تک کئی سکے جمع ہو چکے تھے۔ لوگ عجیب میلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ آوارہ من چلے بائک پر اس کے گرد چکر لگاتے اس کی شکستہ حالت سے لطف بھی اٹھا رہے تھے، مگر آج اسے کسی بات کا ہوش ہی کہاں تھا۔ آج وہ ایک عورت کہاں رہی تھی؟ آج تو وہ ایک ماں بن کر گھر کی دہلیز سے چوراہے تک آئی تھی۔ لوگوں کی میلی نگاہوں سے قطع نظر اس نے ایک مسرت بھری نگاہ اپنی جھولی میں جمع ہوئے سکوں پہ ڈالی۔ جھلملاتی اداس نگاہوں میں ایک دم خوشی کے دیپ جل اٹھے۔ بے ساختہ اس نے شکر گزار نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بھوکے بچوں کے لیے رزق کا وسیلہ فراہم کیا۔ میں اب کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ سب بچوں کی طرح میرے بچے بھی ہر روز پیٹ بھر کر سوئیں گے۔ کل زیادہ بھیک ملی تو طٰہٰ کے لیے نیا جوتا، حمزہ کے لیے گوشت بھی خریدوں گی۔
تانبے کے سکوں کو مضبوطی سے مٹھی میں دبائے وہ نہ جانے کیا کیا پلان ترتیب دے رہی تھی۔ تبھی اس کی ٹانگوں نے تیزی سے چوراہے سے بازار کا فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا۔ اپنے معصوم بچوں کے لیے روٹی، پھل، ٹافیاں خریدتے ہوئے اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ بس نہ چلتا تھا اٹھ کر بچوں کے پاس پہنچ جائے۔ دونوں ہاتھوں میں مختلف اشیاء کے شوق پر سنبھالے وہ بڑے سرشار انداز میں تیز تیز سڑک کراس کر رہی تھی، جب اچانک کسی طرف سے موٹر سائیکل پر سوار 3 نقاب پوش بڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزرے اور وہاں چلتے پھرتے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے خوف و ہراس کے شکار لوگوں کے بیچ اس کا نڈھال سا وجود لڑکھڑا کر رہ گیا۔ انسان دشمن بے ضمیر حیوانوں کی خونی کلاشنکوف سے نکلنے والی کتنی ہی بے رحم گولیاں ایک ساتھ اس کے پیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ تب فلک شگاف چیخ کے بعد وہ اپنا چھلنی پیٹ پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے لاغر ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے شاپرز چھوٹ کر دور جا گرے تھے۔ جلتی ہوئی کربناک نگاہوں میں وہی پیاس ہلکورے لے رہی تھی جو اس نے کبھی سرمد کی آنکھوں میں مچلتے دیکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ روشنیوں کے شہر میں دہشت گردی کی شکار وہ بے بس لڑکی جسے وقت نے عمر سے پہلے ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اپنی تیزی سے بند ہوتی ہوئی نگاہوں میں ڈھیر آنسو لیے اپنے جگر گوشوں کی منتظر تھی۔ اسے علم تھا اگلے روز کے اخبار میں اس کی موت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا، مگر اس کے معصوم بچوں کی بھوک کا ذکر نہیں ہوگا۔ اگلے کچھ لمحوں میں اس کے بچے اس کے پاس آ گئے تھے۔ ننھی ماہم اور حمزہ اپنی ماں کا خون میں بھیگا وجود دیکھ کر زور زور سے چلا رہے تھے، بری طرح سے رو رہے تھے، مگر ان دونوں سے قطع نظر 6 سالہ توحہ ہجوم سے نگاہیں بچا کر کچھ ہی فاصلے پر سڑک پر بکھرے مختلف اشیاء کے شاپرز میں سے چیزیں نکال کر کھا رہا تھا۔ اس وقت اس کی بھوک کی تکلیف اس کی ماں کی موت کی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ تو دوسری طرف زندگی کی آخری سانسیں بھرتی زارا اپنے معصوم بچوں کی چیخو پکار سنتے ہوئے بے بسی سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے اپنے مالک سے پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ کسی قیامت سے کم ہے کہ تیری بنائی اس دنیا کے امیر کسی بھوکے کی بھوک، یتیم کی یتیمی یا بیوہ کی بیوگی کا احساس یا داد رسی تو دور، ان پر زندگی کے دروازے بھی بند کر دیا کرتے ہیں۔